बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त रात के 11:10 हो चुके हैं जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, और इतलात हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक रात को 10 बजे जिस टीम ने, हुकूमती टीम ने, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और जो हैं सरदार एयाज सादिक साहब, उन्होंने मिलना था अपोजिशन से। वो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं कमिश्नर हाउस में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सुप्रीम कोर्ट को कितने नफलों का सवाब पहुंचा, मेरी ये समझ में नहीं आ रही है वाली बात। और इस वक्त पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज है कि क्या पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ बेंच, जो लाइक माइंडेड भी तस्वर किया जाता है, और हर तरह का रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत के दौरान भी और हुकूमत जाने के बाद भी, इस बेंच या इस बेंच में शामिल फाजिल जो जज साहिबान हैं, लाइक माइंडेड जिनको कहा जाता है हम ख्याल, उनकी तरफ से बाजमात फैसले आते हैं। और मैं अगर ये वाली बात कहूँ कि जो हुकूमत ने जो बंदोबस्त किए हुए थे, और हुकूमत हक बजानिब है। अभी थोड़ी देर पहले शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में जनाब वज़ीर दाखिला जो हैं राना सनाउल्लाह साहब, वो जो कुछ फरमा रहे थे, जो कुछ वो कह रहे थे, वो सादा अल्फाज में या नरम अल्फाज में वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस बदअमनी का सारा मलबा डाल रहे थे। और मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक डाल रहे थे। वैसे ही एक असूल है कि जो इंतज़ामी मामलात होते हैं, जो एग्जेक्टिव के इख्तियारात होते हैं, वहाँ पर छलांग मार के बीच में कूद नहीं पड़ना चाहिए आला अदलिया को, क्योंकि इसका दूसरा मतलब होता है कि आपने अपने ऊपर जो है वो तनकीद की खुली छुट्टी दे दी है दूसरी पार्टी को। तो मामला ये है कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे, और वो हमें नज़र भी आ रहा था कि इमरान खान साहब ने जिस लॉन्ग मार्च की और धरने की कॉल दी हुई थी, शाम 5 बजे तक तो वो क्या कहते हैं कि वो चूं भी नहीं किसी ने किया, और जो उनकी स्ट्रेटजी थी वो कामयाब जा रही थी। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो छलांग मार के बीच में आ गई। सुबह से खैर आई हुई थी, लेकिन फ़ैसला जो है वो 5 बजे के करीब आया कि कमिश्नर साहब को कहा जा रहा है कि इनको मुतबादल जगह फराहम करें। वो जो क्या नाम है जी, कश्मीर हाईवे की जगह के ऊपर इनको मुतबादल जगह फराहम करें। IG साहब ज़्यादा बड़बड़ के ना बोलें, मतलब जस्टिस मुज़ाहिर जो हैं, मुज़ाहिर नकवी साहब, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो हैं, वो फरमा रहे हैं कि जी कि IG साहब आपके ऊपर पहले ही बड़ा बोझ है, और ज़्यादा बड़बड़ के बात ना करें, कानून में रहें, कंट्रोल में रखें अपने आप को। तो यूँ लग रहा था कि जिस तरह फाजिल जो जज साहिबान हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं हैं, उन्होंने PTI के साथ वफादारी का खुदा न खास्ता मैं पेशगी माजरत के साथ कह रहा हूँ कि कोई हल्फ उठाया हुआ है, उन्होंने पाकिस्तान के दस्तूर का हल्फ नहीं उठाया हुआ। तो वो कह रहे थे हुकूमत जाए और जलसे के इंतज़ामात करे, और जनाब अली सिक्योरिटी दे, और ये करे वो करे, मतलब इतना दर्द। और नतीजा क्या निकला है? नतीजा ये निकला है कि डी चौक, यानी कि मैं एक और बड़ी माजरत के साथ बात करूँगा। हमने जिन जजों के बारे में सुना हुआ है, और जो कोड ऑफ कंडक्ट, जो ज़ाब्ता अखलाक जिसके ऊपर यानी पुरानी अदलिया के मुअज़्ज़ज़ जज जो हैं वो हमने सुना था कि वो अमल करते हैं, वो अखबारें नहीं पढ़ते थे लोगों की, यानी आम जो गैर ज़रूरी शादी ब्याह की तकरीबात में शिरकत नहीं किया करते थे, अखबारें नहीं पढ़ा करते थे कि हम प्रेजुडिस ना हो जाएं, TV नहीं देखा करते थे, ख़बरें नहीं सुना करते थे, सिर्फ कहते थे कि जी कि जो हमारे सामने कानून कि जो मुकदमा आया है उसको हमने कानून के मुताबिक देखना है, इसके लिए ना हमें किसी TV की देखने की ज़रूरत है, ना हमारे पास जो है वो इन्फॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा फ़्लो होना चाहिए, उसकी ज़रूरत है। जब एक फ़ाइल पड़ी हुई है तो फिर उस फाइल से बाहर हमने चूँकि जाना नहीं है, तो फिर इन जो खराफात की कोई ज़रूरत नहीं, इसको खराफात ही कंसीडर किया जाता था। लेकिन अब जो जज साहिबान हैं वो खदशात की बना के ऊपर के खदशात क्या हैं कि ख़बरें छप रही हैं, खदशात क्या हैं कि सोशल मीडिया पे ये कुछ चल रहा है, और उस बुनियाद पर वो फैसले दे देते हैं। और वो जो पिछला सो मोटो था, सो मोटो नंबर 2, कि यानी कि वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर कोई बड़ी गड़बड़ हो गई है, तो वो उस पर वो बेस किस पे कर रहा था? ख़बरों की बुनियाद के ऊपर, अखबारी तलाशों की बुनियाद के ऊपर, सोशल मीडिया की बुनियाद के ऊपर। तो जो सुप्रीम कोर्ट, जो आला अदलिया जिस मुल्क की, वो ख़बरों की बुनियाद पर फैसले कर रही हो, जो सोशल मीडिया को देख के चल रही हो, जो सोशल मीडिया के ऊपर आने वाले कंटेंट को देख के अपना माइंड बना रही हो, अपना जहन बना रही हो, तो फिर उस मुल्क दा अल्लाह हाफिज़ है। और यही हुआ,
یہی ہوا کہ وہ میں ویسے جو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ویسے تو ہمارے فاضل جج صاحبان ٹی وی بھی دیکھتے ہیں اور ان کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں. کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ جو پی ٹی آئی کا وکیل ہمیں آ کے فیصل چودھری صاحب بابر وان صاحب جو ہمیں آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بس جلسہ کریں گے پھر چپ کر کے ہم اچھے بچوں کی طرح گھر چلے جائیں گے, ان کا لیڈر کیا کہہ رہا تھا؟ ان کا لیڈر شروع سے ہی صبح سے جب وہ ولی انٹرچینج کے اوپر آئے ہیں عمران خان صاحب, انہوں نے آتے ہی چھوٹتے ہی جو بات کہی کہ میں ڈی چوک جاؤں گا, اور وہ اتنے دنوں سے جو پلان کپتان کے تو ذہن میں ہوتا ہے وہ نہیں بتا رہے تھے, وہ ڈاچ کر رہے تھے. تو کیا سپریم کورٹ کے جج صاحبان اتنے سادہ ہیں یا پھر وہ ان کی کوئی میرا مطلب ہے کوئی ڈیزائنز ہیں؟ پھر تو ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ آپ کے تمام فیصلے یہ کیا محض اتفاق ہے؟ اگر یہ محض اتفاق ہے تو میں معافی چاہتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ یہ حسین اتفاق نہیں ہے, یہ ایک خوفناک بلکہ ہولناک اتفاق ہے کہ آپ کے سب کے فیصلوں کے جو جھکاؤ کہہ لیں یا جو اس کا جو فروٹ کہہ لیں یا اس کے جو ثمرات کہہ لیں وہ ایک پارٹی کے حق میں نکلتے ہیں, وہ حکومت میں ہو یا حکومت سے باہر ہو. میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں. تو فیصلہ جو بھی آیا وہ آپ کے سامنے ہے, اور اس فیصلے کے بعد جو ہے وہ ڈی چوک کا رخ کر لیا گیا. اب وہ کل صبح 9 بجے بیٹھیں گے, پھر وہ دیکھیں گے کہ جی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو جو رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے جا کے اٹارنی جنرل صاحب گئے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس, اور ان کو جا کے کہا ہے کہ جناب علی یہ دیکھیں کہ اس 3 رکنی بینچ کا فیصلہ دیکھیں اور دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھیں حالات ملک کے کہ کس طرف جا رہے ہیں. ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا, ہمارے پاس پہلی رپورٹس تھی, اسلحہ نہیں کر رہا ہے یار, پولیس ریڈ کر رہی ہے اسلحہ نہیں کر رہا ہے, پولیس ریڈ کرنے جاتی ہے آگے سے گولی چلا دی جاتی ہے, حملہ ہوتا ہے, پولیس والے مر جاتے ہیں, پولیس والا شہید ہو گیا. تو اب اس کے اوپر بھی اگر کسی کو شک ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پرامن رہنے والے ہیں یا عمران خان صاحب جو ہیں وہ فساد فی الارض نہیں پھیلا رہے, تو پھر فاضل ججوں کی اہلیت پر بھی شک ہے. اگر ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کس کماش کے آدمی ہیں اور پچھلی دفعہ 2014 میں انہوں نے کیا کیا تھا, تو پھر اگر وہ ان کو یاد نہیں ہے تو پھر یہ فاضل ججوں کو میں اب کچھ کہہ نہیں سکتا. اس کے علاوہ کیا کہیں گے جی؟ سیدھا تو انہیں عدالت کا وہ جو فتویٰ لگ جائے گا ہمارے اوپر, لیکن بات تو کہنی پڑتی ہے. اور بات یہی ہے کہ جب آپ اعلیٰ عدلیہ کے جج ان کے فیصلے جب ان سے سیاست کی یا سیاست پسندی کی یا کسی کی پسند ناپسند کی بو آنا شروع ہو جائے تو پھر سمجھیں کہ ملک میں فساد اور انارکی ہوگا. تو جن کا یہ خیال ہے فاضل ججوں کا کہ پی ٹی آئی والے عمران خان صاحب بڑے اچھے بچوں کی طرح ان کے فیصلے کی پاسداری کریں گے, اور جناب وہ H9 یا جو G9 جو بھی کہہ لیں سیکٹرز ہیں ان کی درمیانی گراؤنڈ میں جہاں پر فاضل عدلیہ عدالت عظمیٰ کے مذکورہ معزز بینچ نے جو بندوبست کروایا ہے حکومت کے ہاتھوں, حکومت کو پریشرائز کر کے, سرکاری انتظامیہ کو پریشرائز کر کے کہ جی کہ پھر آپ نتائج کے ذمہ دار ہوں گے, پھر آپ یہ کرنے والے ہوں گے, پھر آپ کے خلاف, تو سر پھر اسی طرح کے نتائج نکلیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا حکم ہے اس کی حکم عدولی ہو چکی. وہ حکم نامہ ڈی چوک میں جو گرین بیلٹ اور درختوں کے سمیت جلا دیا گیا ہے. تو اب میں اگر یہ کہوں تو کیا آپ خود بتائیں کہ اگر میں فاضل ججوں کو کہ جج صاحب انسکون ہیں تو کہیں یہ توہین عدالت تو نہیں ہوگی؟ تو اگر توہین عدالت ہے تو میں معافی مانگ لیتا ہوں, لیکن اب تو میرا خیال ہے فاضل جج صاحبان جو ہیں وہ اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو 11:20 ہو چکے ہیں, تو یہ تو جلدی سو جانے والی مخلوق ہے. اب ان کو کیا پتا کہ ان کے فیصلوں کے ساتھ کیا ہوا ہے, ان کے فیصلوں نے کیا گل کھلائے ہیں. تو اب ٹیکنیکلی اگر میں کہوں تو حکومت بڑی فائدے میں رہ گئی, کیونکہ عمران خان صاحب کو جو مریم صاحبہ کہتی ہیں اور جو خلق خدا کہہ رہی ہے, زبان خلق جو کہہ رہی ہے کہ یہ لاڈلا ہے, اور وہ سچ ثابت ہو رہا ہے کہ یار کے مطلب کہ ادارے جو ہیں وہ کیسے یوں کر کے ان کو ریسکیو کرنے آتے ہیں. تو پہلے تو یہ خیال تھا کہ شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر, ویسے تو یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہی پارٹ ہوتی ہے, ہماری جو سپیریئر جوڈیشری ہے تو اسی کا ہی پارٹ ہوتی ہے,
اور ماضی میں جو پاناما کیس میں جو کچھ ہوا، پولیٹیکل فیصلے تھے، لوگوں نے نہیں مانے، عمل درآمد ان پر ہوا، لیکن وہ فیصلے کیا فیصلے ہوتے ہیں جن کو لوگ جو ہیں وہ بازار میں بیٹھ کے ان پر 4 حرف بھیج رہے ہیں، اور لوگ جن لوگوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ ڈالے انہوں نے تو اس فیصلے کے اوپر عدم اعتماد کیا نا، انہوں نے، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے وہ فیصلہ نہیں مانا۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے جی یہ نواز شریف جو ہے وہ سسیلین مافیا ہے، نواز شریف جو ہے وہ پتہ نہیں انڈر ورلڈ کا ہے، تو پتہ نہیں کیا کیا ہے، لیکن اگر لوگوں نے پھر بھی نواز شریف کے نام کے اوپر ووٹ دیے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا۔ سیاسی طور پر میں یہ والی بات کر رہا ہوں، تو جو ہماری اعلیٰ عدلیہ ہے اس نے جب سیاسی فیصلوں میں معافی چاہتا ہوں، جب انہوں نے سیاسی معاملات میں اپنے اختیارات استعمال کیے ہیں، درمیان میں آ کے فیصلے جاری کیے ہیں، تو وہ فیصلے جو ہیں وہ قوم نے تسلیم نہیں کیے۔ تو ویسے بھی یہ جو جج صاحبان ہیں ان کی ایک ہسٹری ہے کہ اعجاز الحسن صاحب جو ہیں، جسٹس منیب صاحب، جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب، میں ایک ایک کر کے اگر گنوانے شروع کروں تو پھر تو انہیں عدالت، لیکن وہ فیصلے ہیں، پبلک پراپرٹی ہے کہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے اسپیشل کورٹ جس نے پرویز مشرف صاحب کو سزائے موت سنائی تھی، اس عدالت کو ہی غیر آئینی قرار دے دیا تھا۔ اپیل کیا ہوتی، اپیل کیا سنی جاتی، انہوں نے اس عدالت کو ہی حرام قرار دے دیا جس نے وہ فیصلہ دیا تھا۔ اور پھر اس کے علاوہ معافی چاہتا ہوں، یہ لائٹ نہیں ہے، ایک تو نہ مطلب ہماری قسمت میں بجلی ہے ہی نہیں، عمران خان کا دور ہو یا شہباز شریف صاحب کا دور ہو، بہرحال تو وہ والا میں نے جس طرح آپ کے گوش گزار کر دیا، ایک لگج ہے، ایک ہسٹری ہے، اور منیب جو جسٹس منیب ہیں وہ لائک مائنڈیڈ ہیں، وہ اسی مطلب جو لاٹ ہے اسی کے ساتھ وہ ان کی ہمنوائی ہوتی ہے۔ اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب جو ہیں وہ پاناما کیس اور مطلب عمران خان صاحب کو وہ گھر والا کیس، لیگلائز کرنے والا کیس، اور پھر جو پاناما کیس میں مانیٹری جج یعنی نگران جج کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا تھا، جو ٹرائل کورٹ ہے وہ کہیں ادھر ادھر تو نہیں ہینکی بینکی کرے گی، وہ ایک اخلاق باختہ ویڈیو دکھا کر جج ارشد ملک سے جو فیصلہ دلوایا تھا وہ انہی کی نگرانی میں ہو رہا تھا۔ تو ان کا ایک ماضی ہے، اور وہ ماضی جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی کے مخالف کا ماضی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کے پیچھے جو ہے وہ کوئی انسانی فطرت جو ہے وہ غالب آ گئی ہو کہ یار ہم نے تو ان کے خلاف فیصلے دیے ہوئے اور یہ الٹا حکومت میں آ گئے ہیں، اور ہم نے تو پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ معاملات کیے تھے اور ان کے خلاف معاملات کیے تھے، ان کو سسٹم سے نکالا تھا، ان کو اقتدار سے نکالا تھا، یہ دوبارہ اقتدار میں آ گئے، سسٹم دوبارہ ان کی گرفت میں آ گیا، تو اب کیا ہوگا؟ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو کہہ لیں کہ پریشان کن ہیں ان لوگوں کے لیے، ان فاضل ججوں کے لیے۔ تو اب میں اگر تھوڑا سا اس کی جو پولیٹیکل کانوٹیشن کی طرف جاؤں، جو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا، وہ پتہ نہیں جو چیف جسٹس پاکستان ہے وہ اس کو ان کے پاس، میرا نہیں خیال بطور کورٹ رپورٹر کے ایک 3 رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف وہ کوئی اپنا کوئی جوڈیشل آرڈر پاس کر سکتے ہیں۔ انتظامی طور پر وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس بینچ کو بڑا کر دیں، کہ اس بینچ کو فل کورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اس بینچ میں یہ ایک تو سارے ہی لائک مائنڈیڈ جج ہے نا، کوئی دوسرے انڈیپینڈنٹ جج بھی ڈال سکتے ہیں، یا جو لائک مائنڈیڈ جج نہ ہوں، جیسے کہ جسٹس منصور علی شاہ، جیسے کہ جسٹس مظہر میاں عالم خیل، جسٹس مندو خیل، جیسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، بینچ بڑا کر دیں، کوئی بیلنس کر دیں کہ یار کہ یہ میرا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کا فیض جو ہے، فیض دیکھو کی نا ذہن تے آ گیا زبان پہ، مطلب سپریم کورٹ کا جو مطلب کی جو برکت ہے وہ صرف کیا عمران خان صاحب کے لیے ہے؟ تو کوئی میرا مطلب بینچ بڑا کر دیں جو تھوڑا سا وائزرلی چیزوں کو دیکھ لے تو کوئی صورتحال نکل آئے۔ ادروائز عمران خان صاحب کے جو میں تو اس کو بدماشی سے تعبیر کروں گا، دھوکہ دہی سے تعبیر کروں گا کہ انہوں نے ڈچ کرنا ہے سپریم کورٹ کو بھی۔ اب یہ سپریم کورٹ کے اوپر ملبہ پڑنا ہے، جس طرح کے
پاکستان مسلم لیگ نون کے جو وزیر داخلہ ہیں حکومت پاکستان کے اس وقت کے موجودہ، انہوں نے وہ ملبہ ڈال دیا ہے سپریم کورٹ پر کہ جی کہ یا اس وقت اسلام آباد میں جو بھی لاقانونیت ہو رہی ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو اب ایک ویسے بھی ان کے پاس اختیار یہ آ گیا کہ وہ سپریم کورٹ، کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کہ H9 اور G9 کے درمیان جو گراؤنڈ ہے وہاں پر جو ہے وہ جلسہ ہو PTI کا، تو اب اگر سپریم کورٹ کے اس حکم کے اوپر حکومت عمل درآمد کرنے پر آئے تو طاقت کا استعمال کرے، تو سپریم کورٹ تو پھر روکنے والی مطلب کس منہ سے روکے گی؟ میں ویسے ہی ایک بات کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا ایک میں کہوں کہ عمران خان صاحب نے اب تو سادہ الفاظ میں کہ عمران خان صاحب اور سپریم کورٹ آپس میں گتھم گتھا ہے کہ سپریم کورٹ نے ان کو رعایت دی، ان کو ریلیف دیا، ان کو فیور دی، اور حکومت کو طاقت کا استعمال سے روکا اور پیچھے ہٹایا، اور الٹا حکومت سے ہی جلسے کے انتظامات کروائے، اور عمران خان صاحب جو وہ اسی سپریم کورٹ کے احکامات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں، جلا دیں، اور کہے کہ میں نہیں مانتا آپ کے حکم کو اور میں جا رہا ہوں ڈی چوک، تو وہ چلے بھی جائیں، تو پھر سپریم کورٹ کے اس فاضل 3 رکنی بینچ سے بندہ یہی پوچھے گا جج صاحب انحرام ہے، تو پھر کنٹیمپٹ کی کاروائی کرنی پڑے گی، جو کہ یہ 3 رکنی بینچ نہیں کرے گا۔ یہ بھی میں آپ کو لکھ کے دے دوں، نہیں کرے گا، ماضی گواہ ہے ان کا، نہیں کرے گا۔ تو پھر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ فساد کھڑا ہوگا، اور پھر جو ہے حکومت وہ کہے گی کہ جناب علی اب دیکھیں کہ آپ کا لاڈلا تھا، آپ نے یہ کر دیا، ادارے یہ کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے، تو اب پاکستان جانے، آپ جانے، ہمارے لائق کوئی حکم ہے تو بتائیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ پورے کا پورا نظام جو ہے اس کو مفلوج کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جج بھی بیٹھ کے دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب بھی بیٹھ کے دیکھیں گے کہ پھر سپریم کورٹ اب ان کے خلاف کیا کرے گی۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ شاید کچھ نہیں کرے گی، کیونکہ بہت یہ میرا مطلب ہے کہ وہ اس مشن کے سارے ایک ہی فریق تھے، ایک جماعت تھے، ہم جماعت ہیں سارے کے سارے، وہ جو مشن عمران خان 10 سالہ جو تھا وہ والا، تو لہٰذا یہ ایک دوسرے کے خلاف کچھ نہیں کریں گے۔ البتہ اخلاقی طور پر اگر حکومت جیتتی بھی ہے تو کیا جیتی، تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈیپ چوک کی طرف رواں دواں ہیں، وہ وہاں پر جائیں گے، وہاں سے نہیں اٹھیں گے until unless ان کو اندھی طاقت کا استعمال کر کے اٹھایا جائے، پھر ہی وہ اٹھیں گے، ادروائز نہیں اٹھیں گے۔ اور عمران خان صاحب کو جو سسٹم کے اندر سے سپورٹ ہے وہ ان کو جاری ہے، اور وہ ہو سکتا ہے جاری رہے۔ اور ایک بات اور طے ہو گئی کہ عمران خان صاحب سسٹم کے اندر سے سپورٹ کے بغیر نہ سیاست کر سکتے ہیں، نہ حکومت چلا سکتے ہیں، تو سسٹم کے اندر سے ہی یہ سپورٹ آئی ہے۔ یہ جو 3 رکنی بینچ ہے، یہ سسٹم نے ہی عمران خان صاحب کو سپورٹ کیا، ادروائز تو عمران خان صاحب کا لانگ مارچ فارغ تھا، اور ان کا دھرنا مطلب وہ لاہور میں کوئی 200-250 آدمی اور 3-4 ہزار بندہ KPK جہاں پر ان کی حکومت ہے، تو پھر سپریم کورٹ جو ہے وہ کمک مدد آن پہنچی، سپریم کورٹ کی غائبانہ مدد، اور وہ موکلین جو ہیں وہ آ گئے، تو پھر وہ میرا مطلب ہے کہ سہولتیں پیدا ہونی شروع ہو گئیں کہ بھی آ جائیں، اللہ خیر صلاح آپ کے لیے سارے راستے بھی کھلے ہیں، اور حکومت آپ کی میزبان بھی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو کام تھا، سپریم کورٹ کا جو کام ہے، اس کو وہی کرنا چاہیے۔ یہ انتظامیہ کے اختیارات تھے جس میں اس نے سپریم کورٹ نے چھلانگ ماری، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اب اس کی جو عزت ہو رہی ہے اس وقت پاکستان میں، تو وہ اس کی جو عزت ہے وہ میرا مطلب وہ اس کی وہ ڈیزرو کرتی ہے کہ اس کی جو عزت ہو رہی ہے وہ ہو، اور میرا خیال ہے کہ یہی وہ چاہتے تھے، تو یہی وہ چاہ رہے ہیں۔ تو پاکستان میں مزید جو ہے افراتفری پھیلے گی، پاکستان کے مزید جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہوگا، اور ایسے حالات میں جب پاکستان جو ہے بینکرپسی کی طرف بڑھ رہا ہے، ان حالات میں ہماری جو انائیں ہیں، ہماری جو ذات کی جو تسکین ہے، یا ہمارے جو پرسنل ایجنڈاز ہیں، وہ اسی طرح ہی ہیں جس طرح کوئی ایک عام آدمی کے ہوتے ہیں، گلی محلے کی عورت کے، کسی میرا مطلب تھڑے کے اوپر بیٹھنے والے کسی بندے کے ہیں، اور اسی لیول کے ہمارے جو ہیں وہ ریاستی جو عہدیدار ہیں، جو منصب دار ہیں، انہی کے ہیں۔ تو ملک اور قوم جائے بھاڑ میں، ان کا جو ایجنڈا ہے وہ پرپز ان کا سرو ہونا چاہیے، وہ بنام قانون ہو، وہ بنام ریاست ہو، وہ بنام جمہوریت ہو، یا بنام دستور ہو۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔